मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर फाद कदूस हार्ट चर्च की सारी कलीसिया पर अपने तमाम सुनने वालों को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद की जिसने हमें आज जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा और ये फजल बख्शा कि हम एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुजूर में हाजिर हों और खुदावंद के कलाम में से उसकी अमीर बातों को जानें और अपने लिए खुदावंद का पैगाम हासिल करें जो खुदावंद के कलाम में हम सब के लिए है। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आइए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इट्स अ मदर्स डे और मदर्स डे का मौका है, तो मेरे दिल में था कि मैं मदर्स डे के मौका पे इन बातों को डिस्कस करूं, इन आयात को आपके साथ डिस्कस करूं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 3रा बाब, हम 16वीं आयत से लेकर 27वीं तक पढ़ेंगे। बड़ा ही मशहूर वाक़या है और हम सब इस वाक़े को हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है और बड़ी दफ़ा सुना भी है इस कहानी को। मैं चाहता हूँ कि आज कुछ पल के लिए लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, इसको समझिए और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को उस मुकाम पर ले जाइए और अपनी आँख से इस सारे वाक़े को देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं वहाँ पर होता, मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह होता, तो ये मंजर देखने में मुझे कैसा लगता। आइए मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उस वक्त 2 औरतें जो कसबियाँ थीं, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स थी, बादशाह के पास आई और उसके आगे खड़ी हुई और एक औरत कहने लगी, आए मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ और मेरे जच्चा हो जाने के बाद 3रे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई और हम एक साथ ही थी, कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवाय हम दोनों के जो घर ही में थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरे बगल से लेकर अपनी गोद में लिटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरा हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, नहीं, ये जो जीता है मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। इसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो बादशाह के हुजूर इसी तरह कहती रही। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है कि ये जो जीता है मेरा बेटा है, जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने जिसका वो जीता बच्चा था बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, आए मेरे मालिक, ये जीता बच्चा उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मरा हो, ये ना मेरा हो ना तेरा, इसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दे दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को खुदावंद के हुजूर में छुपाएं और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सोचों को, अपने दिल को हर ख्याल से, हर सोच से खाली करें और पूरे दिल से, पूरे तौर से पाक रूह को आज मौका दें कि वो अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करे और अपने बच्चों को तक़वियत दे। जिंदा असीम आसमानी बाप के सुजी, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत पल के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया कि हम आपके हुजूर में झुके और आपके नाम को मुबारक कहें। दी गई तमाम नेमतों, तमाम बरकतों के लिए खुदावंद हम आपके हुजूर में झुकते हैं और मिन्नत करते हैं पाक रूह जी, आज इस मदर्स डे के मौका पे अपने बच्चों से हम कलाम होइए, अपने कलाम के वसीला से खुदावंद तमाम सुनने वालों को बड़ी तक़वियत दीजिए, दिलों को और सोचों को छुइए और मजबूत कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन।
عزیزوں کے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج کے دن مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مدرس ڈے ماؤں کا دن، مطلب جس دن تمام دنیا میں لوگ اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہیں، وہ حیات ہو یا وہ خداوند میں سو گئی ہو یا وہ حیات نہ ہو، ان کے کاموں کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی محبت کو، ان کی کوششوں کو جو وہ اپنی اولاد کو لے کر کرتی ہیں، انہیں یاد کیا جاتا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، انہیں ریوارڈ دیا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. This is the day to honor your mother. اپنی ماں کو اعزاز دینے کے لیے، ان کو آنر دینے کے لیے، ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے اس دن کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہم بڑی دفعہ مدرس ڈے کی تاریخ پہ بات کر چکے ہیں، ہسٹری پہ بات کر چکے ہیں. میں اس ساری ہسٹری کو پھر سے نہیں دہراؤں گا، ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اگر موٹی سی بات کروں تو 1908 میں مطلب امریکہ کے اندر ویسٹ ورجینیا میں ایک لڑکی اینا جاروس، جس نے مطلب اس تنظیم کا، اس تہوار کا آغاز کیا، اس نے اپنے چرچ کے پاسٹر کے ساتھ مل کر، چرچ سینٹ اینڈریوز کے پاسٹر کے ساتھ مل کر اس نے یہ اپیل رکھی کہ آج کے دن جو ہے ہم کیوں نہ ماں کو خراج تحسین پیش کریں. ابتدا میں تو شاید یہ صرف ایک ٹاؤن تک کی محدود تھا، صرف اس چرچ کے لوگ ہی جانتے تھے، کیونکہ اینا جاروس کی ماں این ریوز جو تھی، اس نے جو کہ امریکہ کے اندر جس دور میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خانہ جنگی ہوئی، اس خانہ جنگی کے اندر وہ سپاہیوں کو، نوجوان سولجرز کو، وہ اور اس کی سہیلیاں مل کر ایک جگہ پہ ان کا علاج کیا کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال، ان کو ٹیک کیئر کیا کرتی تھی. صرف ان خواتین کو آنر دینے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ٹاؤن میں اس پروگرام کا اہتمام کیا. اور بعد میں گورنمنٹ سے بھی، امریکن گورنمنٹ سے اپیل کی گئی کہ اس کو نیشنل لیول پہ مطلب انٹروڈیوس کروایا جائے، تاکہ صرف اسی ٹاؤن، اسی علاقے کے لوگ نہیں بلکہ پورے امریکہ میں جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہیں وہ سب اس دن کو مخصوص کرے اور اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کر انہیں آنر دے. میں ڈیپلی اس تہوار، اس دن کی تاریخ میں، اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. یہ صرف موٹی سی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور 1914 میں آخرکار اس لڑکی کی محنتیں، اس کی کاوشیں رنگ لے آئیں اور آج پوری دنیا میں جو ہے مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لوگ اپنی ماؤں کو آنر دیتے، رسپیکٹ دیتے، ان کی گئی جدوجہد، ان کی کاوشوں کو یاد کیا جاتا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا. It's a wonderful day. It's a wonderful day. ماں اپنی اولاد کے لیے جو کاوشیں کرتی ہے، جو محنتیں کرتی ہے، جو کوششیں کرتی ہے، کوئی دنیا کی یونیورسٹی کسی لڑکی کو جو ماں بننے والی ہوتی ہے ٹیچ نہیں کرتی. کوئی ایسا لینگویج کالج نہیں ہے. بتھیری جگہوں پہ فرینچ سکھائی جاتی ہے، جرمنی سکھائی جاتی ہے، اردو سکھائی جاتی ہے، انگلش سکھائی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی اکیڈمی، کوئی ایسا لینگویج کالج نہیں ہے ارے جہاں پر پریگننٹ لڑکی کو یہ سکھایا جاتا ہو کہ ایک چھوٹے بچے کی لینگویج کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اٹس نیچرل. ہاسپٹل والے صرف بچے کو ماں کے ہاتھ میں تھماتے، ارے وہ ساتھ کوئی پرفارما، وہ کوئی مینیو نہیں دیتے. ہم فریج لیتے ہیں، ہم کوئی بھی الیکٹرانکس مارکیٹ سے لیتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ اس کا پرفارما ملتا ہے، اس کا پورا مینیو کارڈ ملتا ہے، پورا اسکرپٹ ملتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. لیکن جب ہاسپٹل سے بیبی ملتا ہے تو ماں کو اس بیبی کے ساتھ کوئی پرفارما، کوئی مینیو نہیں ملتا. Everything is natural. ارے جس روز لڑکی ماں بنتی ہے قدرتی طور پر ہی، خداوند کی طرف سے ہی یہ سب چیزیں اس کے اندر زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. How to treat a baby, how to develop a baby. ارے اس بچے کی نشو و نما کس طرح سے کی جائے. کوئی دنیا کی یونیورسٹی ماں کی اولاد کے ساتھ محبت کے اوپر کوئی ٹیچنگ نہیں ہے. ارے کوئی ڈگریاں نہیں ملتی. Everything is natural. اور ہم مدرس ڈے کے موقع پہ ان باتوں کو یاد کرتے ہیں اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداوند نے ایسی محبت کرنے والے مائیں رکھی. میں سوچ رہا تھا کہ مدرس ڈے کے موقع پہ کون سے ایسے پوائنٹس رکھوں. اس پیسج کو جب میں پڑھ رہا تھا، پہلا سلاطین اس کا 3 باب، یہاں پر بھی ہماری ملاقات 2 خواتین سے ہوتی ہے، لیکن جیسے کہ میں ہر سرمن میں 3 پوائنٹ شیئر کرتا ہوں، مدرس ڈے کے موقع پہ
ماں کے آنر میں، ماں کے اعزاز میں شاید 3 پوائنٹس کافی نہیں ہوں گے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ ان آیات پر غور کیجئے، ان کو ذرا نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تیسرا چیپٹر، پہلا سلاطین کا تیسرا چیپٹر، یہ تیسرا چیپٹر ان 2 خواتین کے اوپر نہیں ہے۔ اس تیسرے چیپٹر کا جو مین مرکز ہے that is King Solomon، سلیمان بادشاہ، سلیمان بادشاہ جس نے داؤد کے بعد اقتدار کو سنبھالا، یہ خداوند کے حضور میں جھکا، اور جب یہ خداوند کے حضور میں جھکا، اس نے خداوند کے آگے یہ ریکویسٹ رکھی کہ خداوند میں ادنا سا خادم ہوں، ارے میں ناچیز ہوں، اتنی بڑی قوم اس سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اپنے بندے کو شاہ اٹھا کر، ارے میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کر جاؤں، تو مجھے حکمت اور فہم نے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کو سلیمان کی یہ بات پسند آئی۔ خداوند نے کہا کہ تو نے میرے سے عمر کی درازی نہیں مانگی، تو نے دھن دولت نہیں مانگا، ارے تم نے حکمت اور فہم کو مانگا، تجھے حکمت اور فہم دیا۔ خداوند نے اس شخص کو فہم سے بھر دیا۔ تیسرے چیپٹر کا مرکز جو ہے that is King Solomon۔ اور جیسے ہی ہم تیسرے چیپٹر کے اس 16ویں آیت پہ آتے ہیں، میں آج آپ سے کوئی اسپیسیفک 3 پوائنٹس ڈسکس نہیں کروں گا، بلکہ میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سنیے، ان نقطوں پر غور کیجئے، لیکن صرف انہی نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا۔ آپ خود سے بھی اس چیپٹر کا مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، اور دیکھیے خداوند کا روح کیسے آپ کے دل کی آنکھیں کھولتا ہے، ارے وہ کس طرح سے آپ سے بات کرتا، اور بہت ساری ایسی باتیں جو خداوند کا روح آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی طرف میں اپنی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت سے، جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، یہ 2 کسمیاں تھیں، they were prostitutes، اور یہ ریڈ لائٹ ایریا میں رہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا میں رہنے والی یہ خواتین، یہ جو پیشے سے پروسٹیٹیوٹس ہیں، یہ سیدھی بادشاہ کے حضور میں آ پہنچی اپنا مقدمہ لے کے؟ ایک کچہری لگی ہے، عدالت چل رہی ہے، اور ان کا کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، ان کا کیس ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ سیدھا بادشاہ کی حضوری میں پہنچ گیا؟ کیونکہ ہر دوسرے تیسرے کو سلیمان بادشاہ کی پریزنس نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ کنگ کی پریزنس کے اندر اس کے وزیر ہوتے تھے، اس کے قاضی ہوتے تھے، یا اگر کسی دوسری سلطنت کی کوئی شہزادی، کوئی شہزادہ اس کو وزٹ کرنے آتا تو وہ مہمان اس بادشاہ کی حضوری میں بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ریڈ لائٹ ایریا میں کام کرنے والی یہ پروسٹیٹیوٹس، ان کا مقدمہ، ان کا کیس سیدھا سلیمان بادشاہ کی پریزنس کے اندر، اس کی حضوری کے اندر رکھ دیا گیا۔ سولومن was a very busy man۔ ارے یہ بڑا ہی مصروف شخص تھا، اس کے کاندھوں کے اوپر پوری سلطنت کی رسپانسبلٹی تھی، پوری بنی اسرائیل قوم میں فائنانس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف تھی، تعمیراتی کاموں کی طرف اس کی توجہ تھی۔ اب اس کے پروجیکٹس میں ہیکل کی تعمیر بھی ہے، ارے اس کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے، ان پروجیکٹس کو دیکھا جا رہا تھا۔ He was a very busy man۔ ان چھوٹے چھوٹے مقدموں کے لیے بیٹھ جانا that is not possible۔ ارے یہ سولومن کے لیے، سلیمان بادشاہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ریڈ لائٹ ایریا میں کام کرنے والی یہ 2 خواتین اور ان کا مقدمہ سلیمان بادشاہ کی جو ہے دربار میں، اس کی عدالت میں رکھا گیا؟ ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلتی ہے، اور موسیٰ کا جو سسر ہوتا ہے وہ موسیٰ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ تو ہر روز لوگوں کے معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتا، رہا یہ تیرے لیے ممکن نہیں ہے، اٹس بیٹر کہ تو کچھ لیولز بنائے، کچھ بزرگوں کو، کچھ قاضیوں کو، کچھ ایسے عدالتی نظام کو قائم کر، تاکہ ہر قبیلے میں ایک بزرگ ہو جو اس قبیلے کے لوگوں کے معاملات کو طے کرے۔ اگر وہ معاملات اس کے بس سے باہر ہو
تو پھر وہ اپنے سے اوپر والے تک ہی اس معاملہ کو بھیجے. اگر اس کے بھی بس سے باہر ہو تو پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے کرتے وہ بات تجھ تک پہنچے اور تو اس کو خداوند کے حضور میں رکھے. اگر تو ہر معاملے کو نپٹانے کے لیے خود سامنے آ جائے گا تو تیرے لیے یہ بڑا ہی مشکل ہوگا. اٹس بیٹر فار یو کہ تو ایک عدالتی نظام قائم کرے, ایک چند لیولز بنا دے تاکہ لوگ اپنے معاملات سیدھے تیرے پاس لے کے نہ آئے, بلکہ ان کے ایریے میں, ان کے قبیلے میں جو بزرگ مقرر کیے گئے ہیں ان معاملات کو طے کرنے کے لیے, ان کی عرضیاں, ان کی درخواستیں, ان کے مقدمے سننے کے لیے لوگ ان سے رجوع کریں. اب اس بات پر غور کیجئے, یہاں پر ایک ماں کا بیٹا تکلیف میں ہے, وہ سٹک ہے, وہ پھنس گیا ہے. چونکہ عدالتی نظام قائم تھا تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ اپنا مقدمہ, اپنا کیس پہلے نچلے لیول پر لے کے گئی ہو. لیکن وہاں پر جب ماں کو تسلی نہیں ہوئی, جب وہ مطمئن نہیں تھی, when she was not satisfied, اس نے پھر کورٹ کے اندر اپیل کی. اس کا مقدمہ وہاں سے اٹھا تو دوسرے کے پاس آیا. جب وہاں پر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی, وہ مطمئن نہیں ہوئی, اس ماں نے ہمت نہیں ہاری, کیونکہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا. یہ خاموش نہیں بیٹھی, یہ چپ نہیں بیٹھی, بلکہ بار بار اپنی اولاد کے لیے کوششیں کرتی رہی, ہمت نہیں ہاری, یہ بار بار اپیل کرتی رہی, یہاں تک کہ جب تک اس کے بیٹے کا مقدمہ بادشاہ کے حضور میں نہ پہنچ گیا تب تک یہ ماں خاموش نہیں رہی. ایسی ہے ماں کی ہستی, جب وہ اپنی اولاد کو خطرے میں دیکھتی ہے, جب وہ اپنی اولاد کو کہیں پہ پھنسا ہوا, کہیں پہ سٹک دیکھتی ہے, تو یہ ماں, یہ ذات, یہ ہستی ایسی ہے, یہ خاموش نہیں بیٹھتی, یہ دب نہیں جاتی, یہ جھک نہیں جاتی, بلکہ جب تک اس کی عرضی, اس کی ریکویسٹ آسمانی بادشاہ کے حضور میں پہنچ نہ جائے, وہاں پر سنی نہ جائے, she never gives up. یہ ہمت نہیں ہارتی, یہ اپیل کرتی رہتی, یہ پکارتی رہتی ہے, یہ عرضیاں پیش کرتی رہتی, یہ خاموش نہیں بیٹھتی. ایسی ہے ماں کی ہستی. یہی سبب تھا کہ یہ عورت جس کا بیٹا آج یہاں پر پھنس گیا تھا, تکلیف میں تھا, جس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی, she become a model of mother. یہ ایسا زبردست ماڈل بن کے ہمارے سامنے آتی ہے. What a mother. یہ خاموش نہیں رہی, اس نے ہمت نہیں ہاری جب تک کہ اس کا مقدمہ بادشاہ کے حضور میں نہ سنا گیا. Amen. اچھا, خوشی کی گل ہے, بادشاہ نے اس کا مقدمہ ایکسپٹ کر لیا. بادشاہ نے ریجیکٹ نہیں کیا, یار تسی کی میرے کو لے کے آ گیا, آپ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے. بادشاہ نے اس کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا. Yes, I will see. میں تیرے مقدمے پہ نظر ثانی کروں گا, میں غور کروں گا. It's a blessing. اور کوئی عرضیاں, درخواستیں آسمانی بادشاہ کے حضور پہنچے نہ پہنچے, لیکن ایک درخواست وہ آسمانی بادشاہ ہمیشہ قبول کرتا ہے, اور وہ ماں کی درخواست ہے جسے وہ کبھی رد نہیں کرتا. Amen. You are a blessed person. تم بابرکت ہو کہ اگر تمہاری ماں ایسی جو دعائیں کرنے والی, تمہارے لیے آنسو بہانے والی, جب تک کہ اس کی عرضی آسمانی بادشاہ کے حضور قبول نہ ہو جائے, وہ ہمت نہیں ہارتی, بلکہ گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے اپیل پہ اپیل, اپیل پر اپیل کرتی چلی جاتی ہے, جب تک کہ اس کی درخواست بادشاہ سن نہ لے. You are a blessed person because you have a blessed mother. Hallelujah. ایسی ذات ہے, یہ ایسی ہستی ہے ماں. اس نے اپیل کی, بادشاہ نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا. آپ اس سارے میٹر پہ غور کیجئے. وہ خاتون کہتی ہے یہ جو بچہ زندہ ہے یہ میرا ہے, جو مر گیا ہے یہ اس کا ہے. پھر نال انہیں ایکسپلینیشن بھی دیتی ہے, وہ ایکسپلین کر رہی ہے سارے میٹر کو. بادشاہ سلامت, ہوا کیا تھا, میں بھی ستی سا تے وہ بھی ستی سی, میرے کو میرا کاکا سی, اندے کو اوندا کاکا سی, ہم ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. رات کو سوتے وقت جب اس نے کروٹ لی تو اس کا بچہ اس کے نیچے دب کے مر گیا, مگر اس نے خاموشی سے رات کو اٹھ کر میرا جو زندہ بچہ تھا وہ اٹھا لیا اور اپنا مردہ بچہ میرے پاس لٹا دیا. صبح کو جب میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے جاگی تو میری بغل میں مردہ بچہ تھا. یہ مردہ بچہ میرا نہیں ہے, میرا بچہ زندہ تھا جو اس کے پاس ہے. یہ ایکسپلینیشن دی ہے.
آپ اس ایکسپلینیشن پہ کچھ پل کے لیے غور کیجئے. جس بہن نے بچے کو چینج کیا اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ ایک ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ How comes؟ ارے یہ کیسے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ بچے بدل دے گی اور ایک ماں کو پتہ نہیں چلے گا؟ ماں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بچیاں نو لگتا ہے ماں کی خاموشی کو بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ مان گئی ہے، وہ قائل ہو گئی ہے. She accepted. اگر ماں خاموش ہے it doesn't mean کہ آپ نے اس کو قائل کر لیا. ارے تم ماں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. That is not possible. اس کی خاموشی کو یہ مت جانو کہ آپ کی جھوٹی دلیل پہ وہ قائل ہو گئی، اس نے ایکسپٹ کر لیا. ایک بچیاں دی غلط فہمی ہوندی ہے. اور 9 مہینے جس نے آپ کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر اپنے پیٹ میں رکھا، you can't fool her. ارے تم اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے. پھر بچیاں نو لگتا کہ ماں نو ساڈی سمجھ نہیں آندی. ارے جب تم بولنا نہیں جانتے تھے، جب تمہارے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے تمہاری ماں تو تب بھی تمہاری باتیں سمجھ جاتی تھی. تے ہن جے تو بولنا شروع کر دیتا، how is that possible کہ ماں کو سمجھ نہیں آتی؟ ارے وہ سب سمجھتی ہے، وہ سب جانتی ہے. She knows everything. ارے تم اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس کی خاموشی کو یہ مت سوچو، یہ مت سمجھو کہ شاید میری جھوٹی دلیل، میری غلط ایکسپلینیشن نے اس کو قائل کر دیا ہے. She knows. انہوں بھی لگا کہ شاید بچے بدل دے گی تو یہ اس ماں کو قائل کر لے گی. اچھا بچے کس صورت میں بدلے جا سکتے ہیں؟ اگر ایک بچہ کالا ہو اور ایک بچہ سفید ہو تو بدلنا ویسے ہی بہت بڑی بیوقوفی. مطلب کون سی وہاں سے نظر آ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں چل کیا رہا تھا جو اس نے دلیری سے بچے بدل دیے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ کہ یہ یا تو دونوں سکی بہنیں تھی، ایک ہی گھر میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے بچوں کے چہرے شاید مشابہ ہوں، ملتے جلتے ہوں. اگر ایسا نہیں تو دوسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. چونکہ یہ دونوں قصبیاں تھی پیشے سے اور ریڈ لائٹ ایریا میں رہتی تھی. ایکسپلینیشن یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی گھر میں تھی اور 1-2 دن کے وقفے سے ہی ان کے جو ہے بچوں کی پیدائش ہوئی. تو عین ممکن ہے ان دونوں کا شوہر ایک ہی ہو، جس کی وجہ سے جب اس نے بچوں کو بدلنے کی کوشش کی ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی کہ یار پتہ لگ جائے گا. It is quite possible. یہ ممکن ہے کہ شاید دونوں کا شوہر ایک ہی ہو، جس کی وجہ سے دونوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو یہ بچے شاید دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہوں. یہاں پر ہمیں یہ دونوں خواتین عدالت میں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے. And where is the husband? شوہر موجود نہیں ہے، ماں موجود ہے، بچہ موجود ہے، کچہری بھی لگی ہے، لیکن ہسبینڈ موجود نہیں ہے. What a brave mother she is. ارے یہ کیسی دلیر ماں ہے. یہ دلیری سے عدالتوں کا سامنا کر رہی، کچہریوں کا سامنا کر رہی ہے. What a brave mother. ارے میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی ماں کو جنہوں نے ایز اے سنگل مدر اپنے بچوں کی نشو نما کی. ارے یہ دلیر ماں ہے. یہ بھی ایک دلیر بات تھی جس کے متعلق ابھی ہم پڑھ رہے اور دیکھ رہے. ارے جب اس کا بیٹا تکلیف میں ہے، جب اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال، اگرچہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں، پھر بھی اس عورت نے گھر میں بیٹھنا، خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس نے دلیری سے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا ضروری سمجھا. ارے میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، اور جب میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، نہ میں خاموش رہوں گی نہ میں پیچھے ہٹوں گی. ارے یہ ایسی ماں ہے جو ہر طرح کی عدالتوں، کچہریوں اور ہر طرح کے حالات کا دلیری سے سامنا کرنے والی عورت ہے. She is a brave mother. یہ دلیری سے عدالت میں کھڑی، کوئی اتھر ریفرنس نہیں سی، ارے وہاں پر کوئی سفارش نہیں تھی. یہ اپنے بیٹے کی خاطر دلیری سے عدالت اور کچہریوں کا سامنا کر رہی ہے. What a brave mother she is. ارے یہ ایک دلیر ماں ہے.
ماں کی ذات، ماں کی ہستی ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کے حالات سے ٹکر لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک کھڑی، مقدمہ چل رہا ہے، یہاں پر کیس چل رہا تھا، لیکن کیس کے ساتھ ساتھ the time comes، ارے فیصلے کی گھڑی آ گئی، اب ڈیسیژن لینا تھا ماں کو فیصلہ لینا۔ بادشاہ نے ان دونوں کا مقدمہ سن لیا، بادشاہ نے کہا لے آؤ ایک تلوار دو، وہ فیصلہ کریے۔ بادشاہ کو تلوار پیش کی گئی۔ This is the test of mother۔ ارے یہ ماں کا امتحان ہے، تو غور کیجئے ماں امتحان کو پاس کیسے کرتی ہے۔ اس کی اولاد کا معاملہ ہو، اس کے بیٹے کا معاملہ ہو، تو دیکھو ماں اس امتحان کو کیسے دلیری سے پاس کرتی ہے۔ یہ ماں کا امتحان تھا، چک کے یوڑا وچ رکھ دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک ہی حل ہے، میں اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ایک تینوں لب جاوے تے ایک اون لب جاوے۔ جب بادشاہ نے تلوار اٹھائی تو یہ ان کے لیے ایک سوال تھا کہ تمہیں وہ چاہیے جو تم چاہتی ہو، یا تمہیں وہ چاہیے جو اس بچے کی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ Decision is yours۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے دے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے دے۔ بادشاہ کہہ رہا کہ now tell me، this is the time for test۔ ارے تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں وہ چاہیے جو تم چاہتی ہو، یا تمہیں وہ چاہیے جو اس بچے کی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ And this is the message for every mother۔ What you are looking for۔ ارے آج تمہیں کیا چاہیے؟ اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشیں، اپنے طور طریقے، اپنا لائف سٹائل، یا آپ کو وہ چاہیے جو آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہو۔ اینڈ سی، نوٹس، غور کیجئے اس ماں نے اپنی اولاد کی خاطر اس امتحان کو پاس کیسے کیا۔ یہ ماں کہتی ہے بادشاہ، ارے تو اس بیٹے کو جان سے نہ مار، ارے بہتر ہے کہ یہ بیٹا اسی کو دے دے، وہ زندہ تو بچا رہے گا۔ This is the mother جو اپنی اولاد کی زندگی کے لیے اپنا سیکریفائس تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ This is the true mother، اپنے اس کام سے، اپنے سیکریفائس سے۔ She is a model of mother۔ ارے یہ ایسی ماں ہے جو دنیا کی اور بہت ساری ماں کے سامنے ایک زبردست ماڈل بن کے سامنے آتی ہے۔ ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرتی ہے۔ ارے وہ ہر وقت اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے ریڈی رہتی ہے۔ She is ready to sacrifice۔ سلمان بادشاہ نے نتیجہ حاصل کر لیا، yes this is the quality۔ ارے وہ ماں جو سیکریفائس کرے وہی سچی اور حقیقی ماں ہے۔ ارے یہ بچہ اسی کا ہے جو اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بچہ اس کو دے دو، یہ اسی کی ملکیت ہے۔ Mother is a second name of sacrifice۔ ارے وہ قربانی دینے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ پرابلم یہ تھا کہ ماں مردہ بچہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتی یہ مرا ہوا بچہ میرا نہیں ہے، میں نے زندہ بچے کو جنم دیا تھا جس کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا۔ ارے جو جیتا جاگتا، جو سانس لیتا تھا، that was my child۔ میں نے مردہ بچے کو جنم نہیں دیا۔ ارے میرا بیٹا زندہ تھا، میرا بیٹا مردہ نہیں ہو سکتا۔ ارے آج بھی ایسی مائیں، بلیسڈ مائیں ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتی بلکہ بادشاہ کے سامنے روتی گڑگڑاتی ہے جب وہ اپنے اولاد کو مردہ حالت میں دیکھتی ہے۔ ارے وہ بادشاہ کے سامنے روتی گڑگڑاتی ہے، this is not my son۔ ارے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے جس کو میں نے جنم دیا، ارے وہ ایسا نہیں ہے۔ ارے میں نے جس کو جنم دیا تھا وہ زندہ تھا، وہ ہنستا تھا، ارے اس کے اندر زندگی کا دم تھا۔ یہ میرا بیٹا نہیں جو نشے میں دھت رہتا ہے، ارے یہ میرا بیٹا نہیں جو ایڈکٹڈ ہے ڈرگز کا، ارے یہ میرا بیٹا نہیں جو شرابی ہے، میں نے کسی شرابی کو جنم نہیں دیا، ارے میں نے کسی ڈرگز ایڈکٹڈ کو جنم نہیں دیا، ارے میں نے کسی ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو میرے ساتھ بدتمیزی کرے، ارے میں نے کسی ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو پلٹ کر مجھے جواب دے اور اس کو ماں کی عزت کا خیال نہ ہو۔ This is not my son۔ ارے
کیونکہ میں نے کسی ایسے بچے کو جنم نہیں دیا. ارے ماں ایسی صورتحال میں کمپرومائز نہیں کرتی بلکہ بادشاہ کے حضور میں گڑگڑاتی ہے, I need my son back. ارے مجھے میرا ہنستا کھلکھلاتا ہوا زندہ بچہ واپس چاہیے. I need my child back. ارے یہ ایک دلیر ماں ہے, یہ حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے دب کے بیٹھ کے رونے والی ماں نہیں. She needs her child back. مجھے میرا ویسا ہی بیٹا چاہیے جیسا میں نے جنم دیا تھا, ہنستا ہوا. ارے اس کے اندر زندگی تھی, ارے وہ مسکراتا تھا مجھے دیکھ کے, میں جب اس کو چھوتی تھی وہ اسمائل دیتا تھا, میں جب اس کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتی تھی وہ روتا تھا, وہ مجھے مس کرتا تھا. I need my boy back. ارے مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے, مجھے میری وہی اولاد واپس چاہیے. یہ ایسی ماں ہے جو گیو اپ نہیں کرتی بلکہ بادشاہ کے حضور میں گھٹنوں کے بل ہو کے اپنی عرضیاں, اپنی درخواستیں مسلسل بھیجتی رہتی ہے. I want my child back. یہ اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے سیکریفائس کے ریڈی ہے کیونکہ اس کو اپنا بیٹا زندہ ہنستا کھیلتا جیتا جاگتا چاہیے. Oh what a personality. ارے دیکھو یہ ماں کیسی ذات ہے, اپنا آپ تک لٹا دینے, اپنا آپ تک گوا دینے کے لیے بھی تیار ہے. I want my child back. بادشاہ نے بچہ چکیا اور اس ماں کی درخواست کو قبول کیا اور یہ جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا بچہ اس کو لٹا دیا. There is a message for you. یہ ممکن ہے کہ شاید آج بطور ماں ہوتے ہوئے تو بھی اپنے بیٹے اپنی اولاد سے شاید پریشان ہو, اپسیٹ ہو, لیکن اگر تو خدا ان کے حضور میں اپنی عرضیاں رکھے گی تو خدا ان تیرا بیٹا تجھے اسی حالت میں لوٹائے گا. آمین. یہ بچہ بڑا ہو گیا, بات جو اس بچے دنال کی ہویا کی نہیں ہویا ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا اس بچے کی اگلی زندگی کیا تھی, ہمیں بائبل میں اس کا ذکر نہیں ملتا. ہاں مگر ہم اتنا جانتے ہیں اگر کوئی کبھی اس بچے کو روک کر کبھی پوچھتا ہو کہ تیری زندگی کی ٹیسٹمنی کیا ہے, گواہی کیا ہے, تو میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ بچہ دلیری سے کہتا ہوگا ارے ایک وہ وقت تھا کہ جب میں زندگی اور موت کی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا. ارے ایک وہ وقت تھا جب میرا باپ میرے ساتھ نہیں تھا, صرف میری ماں میرے ساتھ تھی. ارے ایک وہ وقت تھا کہ میری وجہ سے میری ماں نے تھانے کچہریوں کے چکر کاٹے. ارے ایک وہ وقت تھا کہ شاید اگر میری ماں دلیری نہ دکھاتی, اگر میری ماں حوصلہ نہ رکھتی, اگر میری ماں اپنے دل کو مضبوط نہ کرتی, اگر میری ماں سیکریفائس نہ کرتی اپنی جان کا, تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتا. آج میں جو کچھ بھی ہوں, آج میں زندہ ہوں, اگر آج میں کامیاب ہوں, اگر آج میں چلتا پھرتا ہوں, this is just because of my mother. ارے یہ سب کا سب میری ماں کی بدولت ہے کیونکہ میری ماں نے میری خاطر بتھیرا سیکریفائس کیا. میری ماں میرے لیے she is a super model. ارے یہ لڑکے کی گواہی تھی, آج تیری گواہی کیا ہے؟ What is your testimony? کیا تو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتا ہے You are my super model. ارے کیا تو دوسروں سے اس بات کو شیئر کرتا ہے whatever I am today, آج میں جو کچھ بھی ہوں, this is just because of my mother. ارے میری ماں کی کوششیں, اس کی دلیری, اس کی ہمت, اس کا سیکریفائس ہی ہے جس نے مجھے آج یہاں پر قائم رکھا. What is your testimony? اگر آج تک تو نے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا, this is the day. ارے آج اس مدرس ڈے کے موقع پہ اپنی ماں سے ملاقات کر. She is missing the same baby. She is missing the same boy جس کو اس نے جنم دیا تھا. ارے وہ اس بچے کو مس کر رہی ہے. And she wants her baby back. آج اپنی ماں سے ملاقات کر, talk to her اور کہہ اسے I love you ماں. تو نے میری خاطر سیکریفائس کیا, تو نے میری خاطر ہر حالات سے ٹکر لے لی اور خوف زدہ نہ ہوئی, بلکہ ہر وقت میرے سامنے میری ڈھال بن کے کھڑی رہی.
अरे मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, यू आर माई सुपर मॉडल। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी करें खुदावंद की। खुदावंद ने हमारी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत करने वाली, हमारी खातिर सैक्रिफाइस करने वाली, हमारी खातिर हर तरह के हालात से उलझ जाने वाली माओ को रखा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया जीसस। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए। खुदावंद आज इस मदर्स डे के मौका पे मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद कि आपने मेरी जिंदगी में ऐसी माँ को रखा जो मेरी खातिर हर तरह के हालात का मुकाबला करती रही। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरी माँ की सैक्रिफाइस, उसकी जदोजहद और उसकी दलेरी के सबब से है। खुदावंद यीशु जी, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए भी। खुदावंद यीशु जी, एक एक जान को छुइए और इस एहसास को पैदा कीजिए कि हम सब खुदावंद आपके हुजूर में झुककर शुक्रगुजारी कर सके कि हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु जी आपने ऐसी माँओं को रखा जो गिव अप नहीं करती, बल्कि अपनी अर्जी जब तक आपके हुजूर में ना पहुंचा दे वो खामोश नहीं रहती। थैंक यू सो मच जीसस। खुदावंद यीशु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं और तमाम सुनने वालों पर खुदावंद यीशु जी आपका इत्मीनान और आपकी तसल्ली को मांगते हैं। अपने बच्चों को छूइए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को आप सबको बड़ी